स्टील जो है अभी आपका 74% इनांस हो गया है, सीमेंट आपका 54% हो गया है। इसी तरह केबल देख लें, केबल 55% हो गया है। मजीद चीज़ें आप देखें, कोई भी मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो 50% से अबव निकल गया। तो लामाला हमें स्टेनलेस स्टील पे जाना पड़ेगा, हमें अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। वजह इसकी है कि हम नहीं कर सकते हैं काम को, और पुराने रेटों में भी आज अगर हम किसी को कहते हैं कि जी हम आपके ये पैसे बढ़ा रहे हैं, तो क्लाइंट तो नहीं देगा हमें पैसे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। अदालती अहकामात के बाद कराची में गैर कानूनी तामीरात की मसमारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कराची के बिल्डर्स में बेचैनी पाई जाती है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से फैसले आते गए तो कराची के बिल्डर्स दूसरे शहरों में मुंतकिल हो सकते हैं। क्या वजह है और नस्ला टावर का क्या होगा? क्या उसको बम से गिराया जाएगा और कब तक गिरा जाएगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद है मोहम्मद हनीफ मेमन साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम ये देख रहे हैं कि जो अदालती फैसले आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, कराची के जो बिल्डर्स हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो आप एज अ सीनियर वाइस चेयरमैन इस फैसलों को कैसे देखते हैं? मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि जो केसेस नस्ला ज़ाहिर है एक बड़ा हॉट इशू चल रहा है कराची के अंदर, और कराची में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही मैं तो अब कहूँगा कि चल रहा है कि एक लेजिटिमेट बिल्डर जो आबाद का मेंबर भी है और 1200 मेंबर है, जिनमें से वाहिद एक ये भी हैं, जो 17-18 एनओसियाँ ले करके और कंस्ट्रक्शन करता है और 3 साल में कंस्ट्रक्शन पूरी की, 5 साल से रिहायशी एज ए रेजिडेंट्स वहाँ रह रहे हैं, और इस किस्म के अगर ऑर्डर आ जाते तो बड़ी जाहिर सी बात है, बड़ी लोगों में बेचैनी तो पाई जाएगी। अब हमें कोई ऐसा इदारा बता दिया जाए कि जो हम उनसे अपनी एनओसीज़ को वेरीफाई करा लें। देखें ना, 1950 का एक केस है, 1957 में एक्स्ट्रा लैंड मिली है, 2010 के अंदर ये कमर्शियल हुआ, 2013 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 3 साल कंस्ट्रक्शन होगी, 2016-17 से लोग रह रहे हैं और आज तक रह रहे थे उसके अंदर। अब इसमें उन लोगों का भी क्या कसूर है? ज़ाहिर है कोई भी बिल्डर के पास जाता है या क्लाइंट जाता है या कोई ख़रीदार जाता है तो ज़ाहिर है वो एनओसी देखता है। बिल्कुल। और एक मुस्तनद हमारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जो फाइनली अप्रूवल देता है आफ्टर द गेटिंग ऑफ 17 to 18 एनओसीज फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट। तब उसको तस्दीक करने के बाद ही वो इशू की जाती है, ऐसे तो नहीं इशू की जाती है उसको। तो ये थोड़ा सा अवाम है इस चीज़ों के अंदर, तो थोड़ा सा इसको इस तरह भी देखा जाए। तो हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई कोई ऐसा इदारा हमारे लिए बना दिया जाए कि उसको फाइनली उसको इंडोर्स करके हमें दे दिया जाए, ताकि रहने मानी जाएगी, उसकी एनओसी फिर मानी जाए। फिर तो यही हो सकता है जब एसबीसी ने एनओसी दी है और एक बिल्डर ने 2 साल जद्दोजहद करता है इन एनओसीज़ को लेने के लिए। आपको भी ये इल्म होगा, दुनिया को पता है कि एक एनओसी के लिए टाइम लगता है, पैसा भी खर्च होता है। एक बिल्डर है, उसके साथ 4 या 3 इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उनका भी पैसा लगा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो 2 साल धक्के खाता है, 1.5 साल धक्के खाता है और फाइनली जब ले लेता है और उसके बाद अगर इस किस्म की सिचुएशन आती है तो बहुत क्रिटिकल हनीफ मेमन साहब, इदारों के हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूँ, मगर मुझे बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बम से उड़ाने का फैसला जो दिया है, अदालती हुक्म है कि इसको गिराया जाए, बम से उड़ा दें, मगर अभी तक हमारे मुल्क में वो फैसिलिटेशन मौजूद नहीं है। मगर एज अ बिल्डर आप इस फैसले को देखते हैं कैसे कि किसी भी बड़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट है नस्ला टावर और उसको बम से गिराने का फैसला, ये तशवीश की बात है आपको लगता है? मैडम, सबसे पहले तो फातिमा मैं बताऊँ आपको कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये कराया जाए, और जिस जगह ये वाक़या है बिल्डिंग, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई मुमकिन है कि इसको इस तरह गिराई जा सकती है बिल्डिंग। आस पास अड़ोस पड़ोस सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो बड़ा और मेन शारा फैसला है और बहुत क्रिटिकल पोजीशन भी हो सकती है। अब कमिश्नर साहब ने जो चीज़ें मांगी हैं, लोगों से बिड्स मांगी हैं, उसके अंदर शायद कुछ लोगों को उन्होंने फाइनल किया है। अब वो मैनुअल पे जाते हैं या उस पे जाते हैं, वो तो कमिश्नर साहब ही फैसला करेंगे उसका। अच्छा हनीफ मेमन साहब, जिस तरह से ये जो हमारे पास 16-17 एनओसीज लेने के बाद हम इदारों से सारी चीज़ें, एक बिल्डर है, आप भी माशाल्लाह से एक बिल्डर है, लेकर एक बिल्डिंग बनाते हैं, मगर जो जितने भी अभी अदालती फैसले आ चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, सिंध हाई कोर्ट के हैं, हम ये देखते हैं कि इदारों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप क्या समझते हैं कि इदारों के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब कराची के बिल्डर इस नहज पर आ गए हैं कि उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो तोड़ने का हुक्म दे दिया जाता है, उनको ख़त्म करने का हुक्म दे दिया जाता है? फातिमा, बात ये है कि
کراچی کے اندر آپ مجھے بتائیں اس وقت 54% جو ہے وہ سلمس ایریا ہیں، جسے ہم ناجائز قبضہ بھی کہہ سکتے ہیں. 40 گز 45 گز 60 گز کے اوپر 8 منزل بلڈنگ بنی ہوئی ہیں. یہ ہمارا لیجیمیٹ بلڈر تو نہیں کر رہا ہے، یہ بلڈر مافیا وی آر ناٹ بلڈر مافیا. ہم ملک کی اکنامی چلاتے ہیں، اور ہماری بلڈر جو پرائیویٹلی 300 بلڈنگیں بناتے ہیں جس سے ہم گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں ہم. اور اس ملک کے اندر اس کراچی سے 67% ٹیکس ریونیو کلیکٹ کر کے دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ 72 الائیڈ انڈسٹریز شامل ہیں جن سے روزگار چلتا ہے. اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نوکریاں دوں، وہ ظاہر ہے اسی صورت سے نوکریاں ملیں گی لوگوں کو کہ کنسٹرکشن کو بوسٹ ملے گا تو اس پہ نوکریاں ملے گی اور ملک کی اقتصادی حالت بھی صحیح ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی اس کے اندر. تو جو انلیگل کنسٹرکشن کرنے والے ہیں اس سے ہمیں جوڑا جاتا ہے، ہمیں نہ جوڑا جائے. آج اگر 300 بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں تو 1500 بلڈنگ جو ہے اس وقت کراچی کے اندر غیر قانونی بن رہی ہیں. شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی، جس کے اندر سٹی ایریا بھی کہہ لیں، سلمس ایریا بھی کہہ لیں، اور مین سٹی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر انلیگل کا ایک ایسا رواج، ایسا کانسیپٹ پڑ گیا ہے کہ ظاہر ہے کسی کو بھی آفیسر کو سگنیچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی بن جاتی ہیں بلڈنگیں، جیب گرم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کورٹس کو ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، جو شہر کا شہر خراب کر رہے ہیں سلمس ایریا. اور دن بدن کچی آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب کچی آبادیاں بڑھتی تو سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کا ایشوز بھی ہوتا ہے. نہ اس کا کوئی ایڈریس ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ کوئی جگہ ہے اس کی. آپ ان گلی کے اندر یقین کریں کہ ہم نے خود بھی سروے کیا ہے، آپ اس گلیوں میں سے جنازہ بڑی مشکل سے نکال سکتے ہیں جہاں پر یہ کچی آبادیوں کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اس لیے ہونا چاہیے کہ دیکھیں نا، اداروں نے ہی NOCs ایشوز کی ہیں، تو کیوں نہیں ان کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے. اس لیے کھڑا کیا جائے کہ کس نے سگنیچر کیے ہیں، کس نے اس کو اپروول کیے. اور آفٹر دی اسکروٹنائز، جس میں سوسائٹی ہے، KMC ہے، دیگر ادارے ہیں اس کے اندر، اور پھر فائنلی SBSC نے دیا تو اس کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. کیوں نہیں لانا چاہیے؟ اور بھی ڈپارٹمنٹ ان کو بھی لانا چاہیے، سندھی مسلم کو لانا چاہیے، پھر KMC کو لانا چاہیے، تاکہ پتہ لگے کہ آپ نے جو اپروول دی ہے کس طرح اپروول دی ہے آپ نے. تو ان سے بھی داد رسی لوگوں کی سنی جائے نا. ٹھیک ہے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ ہے کہ اب جو غیر قانونی تعمیرات کرنے والے ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہوں گے. اور جس طرح سے ہم نے گزشتہ روز دیکھا لیاقت آباد میں 5 افراد کے خلاف مقدمات درج بھی ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو فیصلے آ رہے ہیں عدالتی اور جو غیر قانونی تعمیرات کرے گا، اس سے کراچی میں کئی حد تک، کئی فیصد تک جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات رک جائے گی؟ اور ہمارے اوپر داغ لگتا ہے کہ بلڈر نے یہ نہیں کیا ہے. اب پرائیویٹ لوگ کو بھی لوگ بلڈر میں شامل کر لیتے ہیں. اب لالو کھیت کی آپ نے بات کی، لالو کھیت میں آپ دیکھیں 60 گز اور 90 گز کے پر 8 منزلیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کورٹ کا کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے کٹہرے کے اندر اور ان کو سزائیں دی جائے، تاکہ یہ شہر کے اندر جو یہ انلیگل کنسٹرکشن کا جو جنگل کھڑا ہو رہا ہے اس کو روکا جائے کسی طریقے سے. دیکھیں اس کے اندر آپ کو دیکھیں ایمینٹیز آپ کو نہیں ملتی ہیں. اچھا ان کو ایمینٹیز بھی مل جاتی ہے. ہم جب ایمینٹیز لینے جاتے ہیں تو ہمیں اتنی پرابلمس ہوتی ہیں، اتنے مسائل ہمارے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنے پیسے ہم اس کے اندر دیتے ہیں. ان کو بجلی بھی مل جاتی ہے، پانی بھی مل جاتا ہے اور گیس بھی مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے. آپ دیکھیں یوں ہوا میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں میٹر ان کے، ان کچی آبادیوں کے اندر. تو یہ سراسر ظلم ہے. اس کو انیشیٹو بہت اچھا کیا کورٹ نے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کورٹس کا، جوڈیشری کا ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو انلیگل کنسٹرکشن کر رہے ہیں کم سے کم ان کو کٹہرے میں لا کے اور ان کو سزائیں دی جائے. بہت اچھا انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے حنیف ویبر صاحب، بلڈنگ انڈسٹری پاکستان کی GDP کا 26% ہے. اگر اس طرح سے حالات رہے کراچی کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کراچی ایک میگا سٹی ہے، میٹروپولیٹن شہر ہے، ریونیو جنریٹ زیادہ کرتا ہے، اگر اس طرح سے حالات رہے تو کیا بلڈنگ انڈسٹری جو ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ جائے گی؟ میڈم یہ بھی جو ہے نا فاطمہ، میں آپ کو بتاؤں اسٹینڈ اسٹیل کی طرف چلی جائے گی. ریزن از دس کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں اسٹیل کے اندر، اسٹیل جو ہے ابھی آپ کا 74% انہانس ہو گیا ہے. سیمنٹ آپ کا 54% ہو گیا ہے. اسی طرح کیبل دیکھ لیں، کیبل 55% ہو گیا ہے. مزید چیزیں آپ دیکھیں، کوئی بھی مٹیریل جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ 50% سے ابو نکل گیا. آج آپ دیکھیں آج پھر 90 پیسے بڑھ گیا ہے، ڈالر آج پھر 174 روپے ہو گیا. ہماری پیسے جو ہے پاکستانی روپی جو ڈی ویلیو ڈے بائی ڈے ہوتی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں ہم کہاں سسٹین کریں گے اس کے لیے؟ پھر ہمارے جو ممبران ہیں جنہوں نے 5,000 4,500 6,000 روپے میں
اسکوائر فٹ میں فلیٹس بیچے ہوئے ہیں یا کنسٹرکشن، اب وہ کر ہی نہیں سکتے وہ، کیونکہ آج کم سے کم 1200 سے 1500 روپے کاسٹ آف کنسٹرکشن کا اسکوائر فٹ ریٹ ہائی ہو گئی ہے. تو لامالہ ہمیں اسٹینڈ اسٹیل پہ جانا پڑے گا، ہمیں اپنا کاروبار بند کرنا پڑے گا. وجہ اس کی یہ کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کام کو، اور پرانے ریٹوں میں آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے یہ پیسے بڑھا رہے ہیں، تو کلائنٹ تو نہیں دے گا ہمیں پیسے، کیسے دے گا ہمیں وہ؟ کیونکہ ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ والا جو 4,500 6,000 روپے اسکوائر فٹ میں خرید ہے، وہ کہاں سے آپ کو سسٹین ہی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے سابق چیئرمین آباد جو حسن بخشی صاحب ہیں، ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے مطابق اور عارف جیوا صاحب کے مطابق جو کراچی کے بلڈرز ہیں، اگر اسی طرح عدالتی فیصلہ آئے تو کراچی کے جو بلڈرز ہیں وہ دوسرے شہر منتقل ہوں گے، اسلام آباد ہوں گے، لاہور ہوں گے. تو کیا اب بلڈرز اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کراچی کے، وہ دوسرے شہر جائیں؟ بالکل فاطمہ پہنچ چکے ہیں، چونکہ کئی ہمارے ممبر جو لاہور میں بھی کام کرنے جا رہے ہیں، کئی اسلام آباد میں بھی کام آلریڈی کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمیں بزنس کرنا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی سیکٹر تو ڈھونڈیں گے نا کہیں تو ہم نے اپنے روزگار چلانا ہے، اور روزگار چلانا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی سیکٹر تو نیا ڈھونڈیں گے اور سیکٹر پہ جا کے کام کریں گے اگر اس طرح کے حالات رہے تو. آباد اس سلسلے میں تمام تر صورتحال جو عدالتی فیصلے ہیں، غیر قانونی تعمیرات ہیں، اس کے خلاف کیا ایکشن لے رہا ہے، کیا اقدامات کر رہا ہے؟ احکامات تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آباد تو اپنی طرف سے پوری انتہائی کوشش کر رہا ہے کہ جو صحیح فیصلہ ہو اس کو ہم اون کریں، اور ہم اپنے ممبر کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے کافی اس چیزوں پہ کہا بھی ہے کہ اب مجھے بتائیں آپ کہ جو لوگ جو بھی بلڈنگ گرانے جا رہے ہیں، ٹوٹے جا رہے ہیں، اب ان کا کیا قصور ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. حکومت کورٹ کی کہتی ہے کہ ان کو پیسے دیے، بلڈر نے تو بلڈنگ بنائی اور بلڈنگ بنا کے اور ان کو چلا گیا، اس سے کوئی اتنا منافع نہیں کمائے گا، وہ 1 ارب 1.25 ارب روپے ان کو واپس. وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ ریٹ سے دے، مارکیٹ ریٹ سے تو نہیں دے سکتا نا، دے ہی نہیں سکتا. وہ کس طرح دے گا؟ آپ مجھے بتائیں. اس نے جو ارن کیا پیسہ اس نے اسے بلڈنگ پہ لگا دیا، تو پھر یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں ظاہر ہے اسی کراچی کے، اسی پاکستان کے شہری ہیں اور سینئر سٹیزنز بھی ہے، تو ان کا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو تھوڑا سا ان کے اوپر رحم کی ایک اپیل اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے کہ جیسے ان کا سد باب ہو سکے. ٹھیک ہے. اب مجھے آخر میں یہ بتا دیجئے کہ جو نسلہ ٹاور سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی آج کل چل رہا ہے اور اس کو گرانے کے احکامات ہیں اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے، مگر جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو ابھی تک پیمنٹ نہیں ملی، جو ان کی جو مارکیٹ ویلیو سے جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ ان کو پیسے دیے جائیں، بلڈر ادا کرے. کیا ایز اے آباد ممبر، ایز اے سینئر وائس چیئرمین آپ سمجھتے ہیں کہ بلڈر جو ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ جو بلڈر ہیں آپ کے آباد کے ممبر ہیں، کیا بلڈر ادا کر پائے گا پیسے؟ دیکھیں کورٹ کے اندر ایسا کہیں نہیں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو آج کی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے پیسے دیے جائیں، اور یہ لکھا ضرور ہے کورٹ کے فیصلے کے اندر کہ ان کو جو ہے ان کے پیسے دیے جائیں، ان کو کمپنسیشن دیا جائے. اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کورٹ کے اندر ایز اے بینک ریٹ سے وہ مارک اپ مانگ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو بہرحال ان کا آپس میں بھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اللہ کرے کہ ہو جائے ان کا کام، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. بالکل. حنیف میمن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کو معاوضہ مل جائے. جس طرح سے آپ نے محمد حنیف میمن صاحب کی گفتگو سنی کہ اگر اس طرح سے عدالتی فیصلے ہوئے اور اداروں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو کراچی کے بلڈرز جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں منتقل ہو جائیں گے. اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں. مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.